बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी। इस वक्त आप तमामी हज़रात के रूबरू हूं हुसैनी चैनल के हवाले से और अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गदीर क़ुम की ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूं। बाद इसके आप सभी की खिदमत में तमाम अरकान हुसैनी चैनल की तरफ से ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त ईद गदीर के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं ख़तीब इनक़लाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब, जो हमसे गदीर क़ुम पर बात करेंगे और वाक़यात गदीर के बारे में हमारे बच्चे उनसे जानेंगे। आइए चलते हैं आगा की खिदमत में और करते हैं उनका अपने इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा में तमाम अरकान हुसैनी चैनल आपका इस्तक़बाल करते हैं इस प्रोग्राम में और तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं ईद गदीर की इस मुनासिबत से। आपको मुबारक हो और आपके हुसैनी चैनल की जानिब से तमाम मुमिनीन को मुबारक हो। आलम इस्लाम में गदीर ईद गदीर की अहमियत व अज़मत क्या है और मासूमीन की नज़र से ये किस तरीक़े से वाज़ेह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने बहुत ही अहम और बहुत खूबसूरत सवाल किया है कि आलम इस्लाम में ईद गदीर की क्या अहमियत है। तो देखिए, लफ्ज़ ईद ख़ुद इसकी अहमियत के ऊपर दलालत करता है, इसलिए कि हर रोज़ ईद का रोज़ नहीं कहलाता। मुसलमानों में आम तौर के ऊपर जो मशहूर ईदें हैं उसमें ईद उल फ़ित्र है, ईद उल अज़हा है। तो लफ्ज़ ईद गदीर के साथ लफ्ज़ ईद गदीर ही इसकी अहमियत के ऊपर दलालत कर रहा है। हालांकि बहुत से अफराद इस सिलसिले में सवाल करते हैं कि इस गदीर को ईद क्यों कहा जाता है। तो इसकी एक कुरानी दलील मौजूद है। एक तो ख़ुद मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इसको ईद का दिन करार दिया है, यानी कुरान नातिक़ की भी दलील है और कुरान सामित में भी एक दलील मौजूद है कि कुरान में जो सूरह माइदा है और वही सूरह माइदा जिसमें आयत विलायत मौजूद है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालतहू, कि रसूल पहुँचा दीजिए वो जो आपके ऊपर आपके रब की जानिब से नाजिल किया जा चुका है, वो अगर आपने ये न किया तो गोया कोई कार्य रिसालत अंजाम ही न दिया। इसी सूरह माइदा में जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ मौजूद है और उसी दुआ की वजह से इस सूरह को सूरह माइदा कहते हैं। देखिए, माइदा अरबी ज़बान में दस्तरखान को कहते हैं, जिसको हम आप लोग अपनी ज़बान में फ़ारसी में दस्तरखान कहते हैं, उसको माइदा कहते हैं। सूरह माइदा का मतलब है दस्तरखान वाला सूरा। और ये सूरह माइदा दस्तरखान वाला सूरा इसलिए कहलाता है कि हज़रत ईसा की कौम ने उनसे ख्वाहिश की थी कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए, जैसे कौम मूसा के लिए मन्नो सलवा नाजिल हुआ था, आसमान से खाना नाजिल हुआ था, वैसे ही हमारे लिए भी आसमानी ताम आसमानी खाना नाजिल हो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और वो दुआ इसी सूरह माइदा में आयत की शक्ल में मौजूद है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतिम मिनस समा। यह हज़रत ईसा की दुआ है कि अल्लाह ये हमारे पालने वाले हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नाजिल कर, मायदा नाजिल कर। मगर इस आयत में आगे भी जुमले और आगे भी फ़िक्रे हैं और वो फ़िक्रे ये हैं कि और इस दिन को हमारे लिए ईद का दिन करार दे। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये दुआ नहीं की कि आसमान से दस्तरखान आए, आसमान से मायदा आए। उन्होंने कहा और इस दिन को, जिस दिन मायदा नाजिल होना है, इस दिन को ईद का दिन करार दे। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मायदा एक आसमानी नेमत है, दस्तरखान एक आसमानी नेमत है और नुज़ूल नेमत के ऊपर जनाब ईसा का ये फरमाना कि इसको ईद का दिन करार दे, ये इस बात की तरफ इशारा है कि जब अल्लाह की जानिब से कोई ख़ास नेमत नाजिल होती है तो जिस दिन वो नेमत नाजिल होती है वो दिन ईद का दिन होता है। अब बहुत आसानी के साथ इंसान फ़ैसला कर सकता है कि खाना बड़ी नेमत है या मौलाए मुत्तक़ियान जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत बड़ी नेमत है। सबसे बड़ी नेमत मौलाए कायनात की विलायत है। इसीलिए कुरान की आयात में और हदीस में मौजूद है कि रोज़े महशर नेमतों के बारे में पूछा जाएगा और वो जिस नेमत के बारे में पूछा जाएगा वो मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जैसे आसमानी नेमत जनाब ईसा के दौर में नाजिल हुई, तो जिस दिन वो नेमत आसमानी नाजिल हुई उस दिन को ईद का दिन करार दिया गया। तो 18 गदीर
یعنی یوم عید غدیر جو عید کہلاتا ہے وہ اسی لیے کہلاتا ہے کہ اس دن اللہ نے صرف نعمت ولایت کا نزول نہیں فرمایا ہے، اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل بھی کیا ہے اور نعمتوں کو نازل بھی کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس دن دین مکمل ہو تو تکمیل دین کی وجہ سے وہ عید ہے، اتمام نعمت ہو تو اتمام نعمت کی وجہ سے بھی عید ہے، اور وہ نعمت جو مولا کائنات کی ولایت کی شکل میں نازل ہوئی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو جس دن یہ نعمت نازل ہوئی اس دن سے بڑی کوئی عید نہیں ہے، یہ ہوئی اس کی اہمیت۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے کہ جہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے سورہ مائدہ میں کہ آج ہم دین مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب خدا ہیں اور جن کی عظمت و عفت جو خدا کے درمیان خدا کے نزدیک ہے اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو بلایا جاتا ہے، تمام نبی جتنے ہیں، جس طریقے سے کوہ طور کی بات کی جائے تو جناب موسیٰ کو طور کو بلایا جا رہا ہے، نبیوں کو بلایا جا رہا ہے، لیکن رسول کے لیے خدا خود بھیج رہا ہے۔ جی جی، یہاں پر ان سے اس طریقے سے سختی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کو پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا، اس کو بھی واضح جی یہ دیکھیں، یہ اصل میں قرآن کا ایک خاص انداز ہے۔ قرآن میں طریقہ گفتگو اللہ نے یہ رکھا ہے کہ گفتگو میں خطاب کسی سے ہوتا ہے ظاہری طور پہ، مگر پیغام کسی اور کو دیا جاتا ہے، اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے۔ چنانچہ اس میں خطاب پیغمبر اسلام سے ہے، مگر اصل پیغام امت مسلمہ کو دینا مقصود ہے اور مولا علی کی ولایت کی اہمیت سمجھانا ہے۔ جیسے سورہ زمر میں پیغمبر سے کہا گیا کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ دیکھیے پیغمبر اسلام سے کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا شرک کا، اس لیے کہ جو سب سے عظیم علمبردار پرچم توحید ہو وہ کہاں اور تصور شرک کہاں، مگر شرک کے سلسلے میں اللہ کو یہ سمجھانا تھا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ قرآن کی روشنی میں شرک ہے، تو شرک کتنا بڑا گناہ ہے یہ سمجھانے کے لیے خطاب نبی کو کیا گیا، پیغام امت کو دیا گیا کہ اگر نبی سے کہا گیا آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ شرک وہ گناہ ہے کہ اگر کوئی نبی بھی، حالانکہ محال ہے نبی کوئی شرک کرے، اگر نبی بھی وہ شرک کرے گا تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ یہی مسئلہ کسی کو شریک کرنا، شرک کا مطلب ذات خدا میں کسی کو شریک کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ نے ہدایت دینے کے لیے جن کو رہبر بنایا ہے، ہادی بنایا ہے، امام بنایا ہے، ان میں اپنی مرضی سے کسی کو شریک کر دینا یا ان کے مقابلے میں کسی کو نصب کر دینا، یہ بھی شرک ہے۔ تو اب جیسے سورہ زمر کے ذریعے اللہ سمجھا رہا ہے، خطاب نبی سے کر رہا ہے، پیغام امت کو دے رہا ہے، اسی طرح سے یہاں بھی یا ایھا الرسول بلغ، خطاب نبی سے کیا جا رہا ہے، پیغام امت کو دیا جا رہا ہے کہ ولایت کی اہمیت سمجھو کہ اگر ولایت کے معاملے میں پیغمبر اسلام ذرا سا تکلف بھی کریں تو ان کی رسالت باقی نہیں رہتی، تو کوئی اور تردید کرے، انکار کرے تو اس کا اسلام و ایمان کہاں سے باقی ہوگا۔ ایک سوال اور آگے کروں گا آپ سے، یہ تو ہو گئی بات عظمت و اہمیت کی، واقعات غدیر بھی ہم لیتے چلیں کیونکہ اس وقت چھوٹے بچے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی غدیر، عید غدیر ہے، نئے کپڑے پہن رہے ہیں، ہم اس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں، اعمال ادا کیے جاتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے، واقعات غدیر بھی بتائیں تاکہ بچے اس سے مستفید ہوں۔ دیکھیے واقع غدیر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب اپنی زندگی کا آخری حج کر کے واپس مدینہ کی طرف آپ پلٹ رہے تھے، مکے سے مدینہ کی طرف، تو مکے اور مدینہ کے درمیان ایک میدان پڑتا ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی پیغمبر اسلام وہاں پر پہنچے ویسے ہی سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرے رسول آپ وہ حکم پہنچا دیجئے، یعنی مولا کائنات کی ولایت کا حکم جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ اب جیسے ہی یہ حکم پیغمبر کے اوپر نازل ہوا تو وہ دوپہر کا وقت تھا اور ظہر اور عصر کی نماز کا وقت قریب آ رہا تھا، پیغمبر نے اس قافلے کو وہیں پر روکا۔ اچھا، غدیر خم کا جو مقام ہے وہ مقام کچھ اس طرح کا ہے کہ وہاں سے کئی راستے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، اسے ایک چوراہا سمجھیے، وہاں سے ایک راستہ یمن جاتا ہے، وہاں سے ایک راستہ حبش جاتا ہے، ایک راستہ مدینہ جاتا ہے، تو وہاں سے وہ جو لوگ نبی کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے ان میں کسی کو
یمن جانا تھا، کسی کو حبس جانا تھا، یعنی سارا مجمع وہاں کے اوپر اکٹھا تھا. وہاں کے بعد وہ سارا مجمع نہ ملتا، لہٰذا نبی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے کجاووں کا ممبر بنایا. بچے سنتے ہوں کجاوے، تو یہ کجاوا کسے کہتے ہیں؟ تو کجاوا اس میں اونٹ کے پیٹھ کے اوپر بیٹھنے کی ایک سیٹ ہوتی ہے، جسے آج جس طرح سے موٹر سائیکل کے اوپر سیٹ ہوتی ہے، جس طرح سے سائیکل کے اوپر سیٹ ہوتی ہے، تو جس طرح سے بغیر سیٹ کو اگر ہٹا لیا جائے تو کوئی اسکوٹر یا موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا، ویسے ہی اگر کجاوا اونٹ کے اوپر نہ ہو تو کوئی آدمی اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتا. تو پیغمبر اسلام نے ممبر تو تھا نہیں، تو وہ کجاوے اتروائے اور ان کجاووں کا ایک ممبر بنایا. اور اس سے پہلے جناب بلال حبشی کے ذریعے حی علی خیر العمل کا نعرہ لگوایا، اور حی علی خیر العمل کے ذریعے وہ لوگ جو آگے جا چکے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا. اور جب سارے حاجی جن کی تعداد کم سے کم 1.25 لاکھ ہے، اور ان حاجیوں میں اصحاب بھی تھے، ان حاجیوں میں صحابیات بھی تھیں، نبی کی ازواج بھی تھیں، مرد و عورت سب لوگ موجود تھے جو حج کرنے گئے تھے. وہ سب سے بڑا مجمع تھا، وہ حج اکبر تھا. اب پیغمبر اسلام نے ان سب کو جمع کرنے کے بعد آپ ممبر کے اوپر تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے بہت طولانی خطبہ دیا. اس خطبے کے ذریعے آپ نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر تک جتنے احکام اللہ نے نازل فرمائے تھے ان سب کا اقرار لیا کہ میں نے تم تک نماز پہنچائی کہ نہیں، روزہ پہنچایا کہ نہیں، حج پہنچایا کہ نہیں، سب اقرار لے لیا. سب نے اقرار کیا کہ ہاں آپ نے پوری دیانت داری کے ساتھ جو اللہ کا حکم تھا وہ ہم تک پہنچایا. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے سارے مجمع سے ایک اقرار اور لیا، اور وہ اقرار یہ لیا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ میں تمہارے نفوس پر حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں، یعنی میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں کہ نہیں، تم نے اپنے آپ کو میرے ہینڈ اوور کر دیا ہے کہ نہیں. تو سب نے کہا بلا بلا، بے شک یا رسول اللہ. پیغمبر نے روایتوں میں کہ یہ بھی ہے کہ یہ بتاؤ کہ میں تم پر تمہارے ماں باپ سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ نہیں. تو سب نے کہا بے شک، ہمارے ماں باپ کو ہمارا وہ اختیار نہیں ہے جو آپ کو اختیار ہے. تو جیسے ہی سب نے یہ اقرار کر لیا تو پھر پیغمبر اسلام نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا مولا ہوں. الا آگاہ ہو جاؤ، من کم تو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں فہذا امیجیٹ، بس ابھی سے فوراً اسی وقت سے یہ علی اس کا مولا ہے. پیغمبر اسلام نے یہ اعلان فرمایا، اور یہ اعلان فرمانے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا پالنے والے اس کو دوست رکھنا جو مولا علی کو دوست رکھے، اس کی نصرت کرنا جو مولا علی کی نصرت کرے. دعا کی. اس کے بعد آپ جب ممبر سے اترے تو بزم پیغمبر کے شاعر تھے حسان ابن ثابت. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ممبر پہ جا کے قصیدہ پڑھوں؟ تو پیغمبر اسلام نے ان کو اجازت دی. وہ ممبر پر گئے اور انہوں نے ایک بڑا تاریخی قصیدہ مولا کائنات کے لیے اسی وقت فی البدی کہا، جو کتابوں میں شیعہ اور اہل سنت دونوں کتابوں میں موجود ہے. پھر پیغمبر اسلام نے ابھی سفر نہیں کیا، تپتی ہوئی دوپہر میں ہاں ظہر اور عصر کی نماز پیغمبر اسلام نے میدان غدیر میں ملا کے پڑھی تھی. دیکھیے وہ افراد جو اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات یہ دونوں نمازیں اور مغرب عشاء ملا کیوں پڑھتے ہیں، تو کتابوں سے ثابت ہے کہ دونوں نمازیں ملا کے پڑھی جائیں، یہ سنت پیغمبر میں موجود ہے. تو وہ نمازیں ہی ملا کے پڑھی تھی. اس کے بعد یہ خطبہ دیا، اعلان ولایت کیا. اس کے بعد 3 دن تک پیغمبر اسلام وہاں رکے رہے تھے، اور آپ نے خیمہ بنایا تھا جس خیمے کے 2 دروازے تھے، ایک انٹری کا دروازہ تھا، ایک ایگزٹ کا دروازہ تھا. اور تمام صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور مولا علی کو مولا کہہ کے مبارکباد دو. تو تمام صحابہ آتے تھے، آنے کے بعد وہ مولا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے اور بیعت کرتے تھے اور مبارکباد دیتے تھے. چنانچہ خلیفہ دوم کا یہ جملہ تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو طالب کے بیٹے بخن بخن مبارک ہو کہ آپ تمام مومنین کے ہی مولا، مومنات کے ہی مولا اور میرے بھی مولا. اور وہاں کے اوپر صرف مردوں نے بیعت نہیں کی تھی، مولا علی کی خواتین نے بھی بیعت کی تھی. اب بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جائے، اقرار کیا جائے کہ میں بیعت کرتا ہوں. اب نامحرم خاتون اور نامحرم مرد ایک دوسرے سے ہاتھ پہ ہاتھ تو نہیں رکھ سکتے. تو اب اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک پانی کا کاسا لیا گیا تھا، ایک برتن تھا جس میں پانی تھا، اور خواتین اس پانی میں ہاتھ ڈالتی تھی اور مولا کائنات کا ہاتھ نبی نے اس پانی میں ڈالتے تھے، اس پانی میں ہاتھ ڈال کے وہ بیعت کرتی. تو 3 دن تک یہ مبارکباد کا سلسلہ جاری و ساری رہا. اس کے بعد پیغمبر اسلام پورے قافلے کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے. یہ مختصر سا واقع غدیر ہے. 3 دن تک لوگ بقن بقن مبارکباد دی گئی، بیعت کی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب مولا علی واپس اپنے گھر آتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا عالم اسلام میں کیا ایسا رخ پلٹا کہ جس طریقے سے وہ 3 دن کی جو بیعت تھی وہ بھول گئے، غدیر کا ممبر بھول گئے؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیے اس کی وجہ وہی حکومت طلبی اور دنیا طلبی اور شیطان کی پیروی اور خواہشوں کی پیروی۔ دیکھیے اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنے کا نام ہے۔ اسلام نام ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھا جائے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہی سب سے بڑا جھگڑا ہے ابلیس سے لے کے اور عید غدیر تک، یعنی اعلان ولایت تک، اور اعلان ولایت سے لے کے آج تک سب سے بڑا جھگڑا یہی ہے۔ ہمارا زور اسی پہ ہے کہ بھئی یہ نہ دیکھیے کہ آپ کی خواہش کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ انسان جو گمراہ ہوتا ہے تو صرف لا علمی کی بنیاد پر گمراہ نہیں ہوتا کہ صاحب ہم کو معلوم نہیں ہے اس لیے ہم گمراہ ہو گئے، ہمیں حدیث کا علم نہیں اس لیے ہم گمراہ ہو گئے، ہمیں آیت کا علم نہیں اس لیے گمراہ ہو گئے۔ بھئی گمراہی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جو ابلیس گمراہ ہوا تو کیوں گمراہ ہوا؟ کیا اس کو علم نہیں تھا کہ اللہ نے جناب آدم کی خلافت کا اعلان کیا ہے؟ کیا اس کو علم نہیں تھا کہ اللہ نے جناب آدم کے پیکر کو خود اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا اس کو علم نہیں تھا کہ جناب آدم کو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس کو علم تو ایسا تھا کہ وہ چشمدید گواہ تھا، وہ خالی اس کو علم نہیں تھا بلکہ چشمدید گواہ تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس نے سب سے پہلے آواز سنی، جناب آدم کے جسم کو بنتے ہوئے دیکھا، فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا، وہیں اس نے انکار کیا۔ تو گمراہی کیوں ہوئی؟ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوئی، اس کی اپنی خواہش پہلے سے تھی اور اس خواہش کی بنیاد پر وہ عبادت کر رہا تھا۔ خواہشات نفس پہ تھا، خواہشات نفس کی بنیاد پر۔ دیکھیے جس طرح سے ابلیس صف ملائکہ میں مخلصانہ طور پر نہیں تھا، اس کی عبادت عبادتاً نہیں تھی، سیاستاً تھی، ویسے ہی پیغمبر اسلام کی بزم میں بھی ایک پورا گروہ ایسا تھا جو اسلام کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی شان وہ ہے کہ ان کا دین آگے بڑھے گا اور اکثریت ان کو مانے گی، ان کو نبی مانے گی، ایک دن یہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم اپنے آپ کو ان کا جانشین ڈکلیئر کر دیں گے۔ وہ خواہش پہلے سے تھی، اسی خواہش کا خون غدیر میں ہو گیا، اس خواہش کا خون غدیر میں ہو گیا۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی خواہشات کا قتل ہوا تھا غدیر میں۔ اب وہ دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، اب اس آگ کو انہوں نے اس طرح سے بجھایا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں نبی کا جنازہ چھوڑ کے آئے۔ تو مختصر طور کے اوپر چونکہ گفتگو ہے لہٰذا میں عرض کروں گا کہ جو انکار ولایت ہوا ہے یہ پیروی یہ خواہشات کی بنیاد پر ہوا۔ یہ بات ہمارے بچے بھی سنے، میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کس کا نام ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشوں کو ترک کرنے کا نام اسلام ہے، اور صرف ناجائز خواہشیں نہیں کہ جو حرام چیزیں ان کی خواہش ہو رہی ہم نے اس کو چھوڑ دیا، نہیں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ حکم دے دے تو اپنی جائز خواہش کو بھی ترک کر دو۔ چنانچہ ماہ رمضان اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دیکھیں انسان کو بھوک لگی تو کھانے کی خواہش ہوئی، تو کھانے کی خواہش حرام نہیں ہے۔ انسان کو پیاس لگی، پانی کی خواہش ہوئی، پانی پینا حرام نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان میں یہ جائز خواہشیں بھی ترک کر دی جائیں، اس کا نام ہے اسلام۔ ماہ رمضان میں بھوک کو بھی اللہ کے حکم کے سامنے ترک کر دیا جائے، پانی کو بھی ترک کر دیا جائے، یہ اسلام۔ سارا جھگڑا یہی ہے کہ وہ جو شیعہ اثنا عشری کہلاتے انہوں نے اللہ کے حکم کو دیکھا، اور جنہوں نے انکار غدیر کیا انہوں نے اپنی خواہش کو دیکھا۔ چنانچہ ایک واقعہ میں چند سیکنڈ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ معتبر تاریخ طبری جیسی کتابوں میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو مولا علی کے چچا زاد بھائی تھے، تو ان سے وہ افراد جو خلافت کی مسند پر فائز ہو چکے تھے ان سے بحث ہوئی خلیفہ دوم سے۔ تو خلیفہ دوم نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ تمہارے بھائی علی کا حق ہے، لیکن عرب نہیں چاہتے ہیں کہ جس گھر میں نبوت رہی ہو اسی گھر میں امامت رہے، عرب نہیں چاہتے۔ یہ ان کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ جو مولا علی کو ترک کیا گیا اور مولا علی کے علاوہ کسی اور کو بنایا گیا تو نہ قرآن کے حکم سے بنایا گیا ہے نہ حدیث کے حکم سے بنایا گیا ہے، لوگ نہیں چاہتے، یعنی خواہش کی پیروی کی گئی ہے۔ یہ سارا جھگڑا پیروی خواہشات کا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہم نے دیکھا قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ ہر معصوم کا دور گزرا، غدیر کے لیے ہر معصوم نے جس طریقے سے کام کیے ہیں، جس طریقے سے تبلیغ کی ہے غدیر کی، جس طریقے سے معصومہ عالم نے اپنے قطبوں سے جو ہے غدیر کے بارے میں لوگوں کو بتایا، وہ بھی بتائیں۔ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ تو ایک تو اول تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو معصومین کے ادوار ہیں
اس میں بڑا سخت دور گزرا، چنانچہ پیغمبر کی وفات کے بعد بلکہ وفات کے وقت ہی لکھنے کے اوپر پابندی لگ گئی تھی کہ نبی ہی کو قلم نہیں دیا گیا، اور بڑی سختی کے ساتھ یہ تاکید کی گئی تھی کہ کوئی حدیث بھی نہ لکھے، یعنی یہ حکم نافذ کر دیا گیا تھا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا جائے۔ تو تاریخ میں جو جو ہوا وہ سب کچھ لکھا نہیں جا سکا، تو اس کی وجہ سے تفصیل نہیں معلوم ہے کہ سارے معصومین نے کس طرح سے عید غدیر منائی، مگر حدیثوں کے ذریعے بہت سی چیزیں معلوم بھی ہیں۔ اچھا، کچھ امام ایسے ہیں جن کا زمانہ ذرا آزاد زمانہ کہلائے گا، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، یہ دو امام ایسے ہیں کہ ان دو اماموں کو ذرا سا موقع ملا تھا، چونکہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ٹکرا رہے تھے چھٹے امام کے زمانے میں، اور آٹھویں امام کے زمانے میں ہارون کے دونوں بیٹے مامون و امین، ان میں دشمنی چل رہی تھی، تو اس وجہ سے موقع ملا تھا۔ تو ان دو اماموں سے بہت حدیثیں ہیں، لیکن معصومہ عالم جن کا ابھی آپ نے نام لیا، شہزادی عالمیان نے تو عید غدیر کے سلسلے میں اور ولایت مولا علی کے سلسلے میں بڑا زبردست احتجاج کیا ہے۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ جب سقیفہ بنی ساعدہ میں مولا علی کے حق کو غصب کر لیا گیا تو خود بی بی سیدہ ناقے کے اوپر سوار ہوئیں، اور ناقے کے مہار یعنی اونٹ کی جو رسی تھی وہ مولا کائنات کے ہاتھ میں تھی، اور خود شہزادی عالمیان مدینے میں ایک ایک صحابی کے گھر کے دروازے پر پہنچیں، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا افسوس کی بات ہے یہ علی جن کا میرے بابا نے ولایت کا اعلان کیا تھا تم نے اتنی جلدی فراموش کر دیا۔ یعنی ولایت اتنی اہم چیز ہے کہ جناب سیدہ یا تو اپنے حق کے لیے نکلی ہیں فدق کے لیے، اور یا مولا علی کے حق کے لیے نکلی ہیں۔ تو معصومہ عالم کا احتجاج تاریخ میں موجود ہے۔ پھر دو خطبے ایسے ہیں جو تمام معصومین کے گھروں میں انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ازبر کرائے، اور حکم دیا کہ مسلسل ان دو خطبوں کو ضرور یاد رکھا جائے، جس میں ایک خطبہ فدق ہے، ایک خطبہ غدیر ہے۔ ان دو خطبوں کے اوپر زور دینا عید غدیر کی اہمیت بیان کر رہا ہے۔ اب آئیے باقی معصومین میں تو مولا کائنات کے سلسلے میں ایک روایت شیعہ کتابوں میں ملتی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ جمعے کے دن ہی 18 ذی الحج پڑ گئی، یعنی ذی الحج کی 18 تھی اور دن جمعے کا تھا، مولا کائنات کی خلافت ظاہری کا زمانہ تھا۔ تو اب عید غدیر کی اتنی اہمیت، اب ایک تو دیکھیں نماز جمعہ امام کی موجودگی میں واجب ہوتی ہے، وہ بھی مولا کائنات امام موجود ہے، لیکن مولا کائنات نے جب عید غدیر جمعے کے دن پڑھی تو آپ نے نماز جمعہ کو عید غدیر سے بدل دیا، اور یہ نماز عید غدیر کی اہمیت سمجھائی ہے مولا متقیان نے۔ پھر چھٹے امام و آٹھویں امام سے بے تحاشا روایات ہیں اعمال عید غدیر کے سلسلے میں، اور تحفۃ العوام جو ہمارے آپ کے گھروں میں ہے وہ شرعی مسائل کی کتاب ہے، اور شرعی مسائل کی کتاب میں عید غدیر کے اعمال ہیں۔ وہ اعمال کا ہونا بتا رہا ہے کہ عید غدیر کے اعمال کا تعلق صرف عقیدت سے نہیں ہے، شریعت سے بھی ہے۔ چنانچہ شرعی طور کے اوپر اگر آپ پوچھیں تو جو اعمال عید غدیر ہے میں ابھی بیان کروں گا، بالکل بیان کر دیں جلدی سے۔ تو دیکھیں اعمال عید غدیر کے لیے اول تو نماز عید غدیر کا حکم ہے کہ 2 رکعت نماز عید غدیر پڑھی جائے۔ اسی نماز عید غدیر میں عقد اخوت پڑھایا جاتا ہے، یعنی بھائی چارے کا عقد۔ حکم ہے کہ جب نمازی بیٹھیں تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے ایک صیغہ اخوت جاری کرتے ہیں، یعنی مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دیکھیں قرآن میں بھی ہے کہ مومن بھائی ہیں، اور مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کرنے والے سب بھائی ہوتے ہیں، تو یہ صیغہ اخوت کہلاتا ہے۔ عربی میں جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمانی بھائی ہیں۔ اس کے بعد ممبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے کا بھی حکم ہے۔ اب چونکہ ہم ہندوستان میں ہیں، ہم روز نجف اشرف نہیں جا سکتے، ہم دعا کریں گے کہ عید غدیر کے صدقے میں حالات بہتر ہو جائے، ہم عید غدیر نجف اشرف میں منائیں۔ تو عید غدیر میں آج بھی اگر آپ نجف اشرف میں مولا علی کے روضے پہ جائیں تو عراق کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں۔ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عید غدیر کے دن نجف اشرف میں آنے کا کیا ثواب ہے تو لوگ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، اور آنے کے بعد وہ اپنا ہاتھ مولا علی کے ذریع پر رکھ کے بیعت کرتے ہیں۔ یہ کہلاتی ہے تجدید بیعت۔ تجدید کا مطلب ہوتا ہے رینیول، جیسے لائسنس ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا لائسنس 2 سال کے لیے بنتا ہے، 3 سال کے لیے بنتا ہے، تو اس کا رینیول کرانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ رینیول نہیں ہوگا تو ایکسپائر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مولا کائنات کی جو بیعت ہے اس کا ہر سال عید غدیر کے دن رینیول ہوتا ہے۔ اس پہ ہم اس لیے زور دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ولایت کے معاملے میں ایکسپائری ڈیٹ میں ڈال دیے جائیں۔ اس کے علاوہ نئے کپڑے پہننا، عید کے دن روزہ رکھنا، مومنین کو کھانا کھلانا، مومنین کی ضیافت فرمانا، خوشبو لگانا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، اور جب ایک دوسرے سے ملیں
تو یہ کہنا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام، جیسے روز عاشورہ حکم ہے کہ اللہم لن قتلۃ الحسین و اصحابہ اولاد امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کریں، اسی طرح عید غدیر کے لیے حکم ہے کہ یہ صیغہ پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو آپ کو ولایت جناب امیر المومنین سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر کچھ نہ کر پائے، منیمم عید غدیر میں یہ کہ اگر آدمی کھانا نہ کھلا سکتا ہو، کپڑے نہ پہنا سکتا ہو، تو کم سے کم دوسرے مومن کو دیکھ کے مسکرا دے، اس کا بھی بتاشا مبارکباد پہ مسکرا دے، خالی دور سے دیکھ کے مسکرا دے، تو یہ تبسم بھی ایک تحفہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اگر آخر میں چاہوں گا کہ بچوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان طبقہ جو اس وقت ہمارا ہے اور حالات ایسے ہیں کہ اس وقت گیدرنگ نہیں کر سکتے اور نماز نہیں ہو رہی ہے، آج کے دن جو خوشی کا دن ہے یہ کس طریقے سے مومنین منائیں؟ دیکھیے، میں حسینی چینل کا بہت مشکور ہوں، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا اس عید غدیر میں۔ حسینی چینل کی پوری ٹیم کا، کیمرہ مین صاحب کا، نائب صاحب کا، سب کا میں شکر گزار ہوں۔ اور آج کے دن خاص طور پر میں نوجوانوں کو ایک خاص پیغام دینا چاہوں گا، اور نوجوانوں سے میری مراد صرف شیعہ نوجوان نہیں ہیں، بلکہ تمام مسلمان جو اللہ کو ایک اور نبی کو نبی برحق و قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے، میں ان کو ایک پیغام خاص دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کورونا وبا کا زمانہ ہے، یہ بہت ہی خطرناک زمانہ ہے، اور یہ زمانہ وہ ہے کہ راستے بند ہیں سب، کوچے قاتل کے سوا کام آئے گا، کام کوئی بھی نہ آئے گا فقط دل کے سوا۔ یہ وہ دور ہے کہ مسجدوں کے دروازے ابھی تھوڑے دن پہلے بند ہو چکے ہیں کورونا وبا کی وجہ سے، جماعت کی رونقیں ختم ہو گئیں، اور ذی الحجہ کے مہینے میں جو سب سے عظیم عبادت کہلاتی ہے حج جیسی عبادت کے دروازے کے اوپر تالا پڑ گیا ہے۔ اب ایسے موقع پر آج کے دن سب سے پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ نوبت کیوں آ گئی ہے، اور پھر کوشش کرنا چاہیے کہ آج اللہ نے قادر و قدیر ہوتے ہوئے بھی ہم کو حج کی سعادت سے محروم کیا ہے، لیکن حج کے دروازے فی الحال بند ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سال پھر حج ہوگا، لیکن توبہ کے دروازے نہ بند ہوں، نجات کے دروازے نہ بند ہوں۔ اس لیے ہم کو تحقیق کرنا چاہیے، اور تمام نوجوان، چاہے وہ شیعہ نوجوان مجھے سن رہے ہوں، چاہے حسینی چینل کے ذریعے اہل سنت نوجوان مجھے سن رہے ہوں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جوان ہیں، آپ کا ذہن تندرست ہے، آپ کا دل تحقیق کی طرف مائل ہے، تو آپ تحقیق کیجئے، اور یہ جو مولا علی کی ولایت ہے، جو ہم مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، تو آپ تحقیق کیجئے کہ کیا یہ ولایت اور عید غدیر صرف شیعوں کی عقیدت کا نتیجہ ہے یا غیر شیعہ علماء کی کتابوں کی روایتوں کا نتیجہ ہے۔ میں پیغام دینا چاہوں گا اور دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے علماء کے پاس جائیے اور اپنے علماء کے سروں کے اوپر قرآن رکھیے، اور ان سے کہیے کہ آپ کو اس قرآن کا واسطہ آپ سچ بتائیں کہ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کیا یہ صرف شیعہ مفسروں کی کتابوں میں ہے کہ یہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی؟ آپ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں کہ اگر یہ صرف شیعوں کا پروپیگنڈا ہے کہ یہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، تو علامہ صدیق حسن خان صاحب جیسا عالم جو اہل حدیث علماء میں ایک بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، ان کی تفسیر فتح البیان میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ یہ عید غدیر کے دن مولا علی کی شان میں نازل ہوئی؟ علامہ جلال الدین سیوطی ایک بہت پائے کے عالم اہل سنت ہیں، ان کی تفسیر در منصور میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت سورہ مائدہ، یہ آیت ولایت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ غدیر کے دن مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں جاؤ اور اپنے علماء سے پوچھو کہ واقع غدیر کیا صرف شیعوں کی عقیدتوں کا نتیجہ ہے یا علماء اہل سنت کی کتابوں کی روایتوں کا نتیجہ ہے؟ ابن حجر مکی جیسے عالم نے سوائق محرقہ میں واقع غدیر لکھا ہے، صاحب روضۃ الاحباب نے روضۃ الاحباب میں واقع غدیر لکھا ہے، محدث نسائی نے کتاب خصائص میں واقع غدیر لکھا ہے، اور صرف واقع غدیر میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہی درج نہیں ہے۔ بھائی مولا ماننے کا انکار بہت سے پڑھے لکھے علماء مانتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بے شک نبی نے مولا علی کو مولا کہا، مگر مولا کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر نبی نے غدیر خم میں مولا علی کو امام نہیں بنایا، خلیفہ نہیں بنایا، رہبر نہیں بنایا، صرف امت کا دوست بنایا تھا، تو یہ آج 1400 برس بعد ہم سمجھ رہے ہیں وہ مجمع جو غدیر میں موجود تھا وہ کیا سمجھا
بھائی علماء اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ حسان ابن ثابت شاعر بزم پیغمبر ممبر پر گئے اور انہوں نے جو اشعار کہے وہ شعر علماء اہل سنت کی کتابوں میں ان کے ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ آج نبی نے علی کو امام و ہادی بنایا ہے. یہ کس نے کہا؟ حسان ابن ثابت نے کہا، ممبر پہ کہا. وہی مجمع جو من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا سن چکا تھا، اسی مجمع کے سامنے حسان نے اپنے شعر میں کہا کہ آج نبی نے مولا علی کو امام و ہادی بنایا ہے. تو اگر مولا کا مطلب امام و ہادی نہیں ہوتا تو پہلے تو نبی کو روکنا چاہیے تھا اور پھر صحابہ کو ٹوکنا چاہیے تھا کہ حسان تم غلط سمجھے، یہاں مولا کا مطلب امام و ہادی نہیں، مولا کا مطلب دوست ہے. سب کی خاموشی بتا رہی ہے کہ غدیر میں جتنے بھی تھے سب مولا سے مراد امام ہی سمجھ رہے تھے اور رہبری سمجھ رہے تھے. میں گزارش کروں گا میرے بچوں، یہ بڑا نازک دور ہے، اللہ اس مصیبت کو پوری دنیا سے دور کرے. عید غدیر کے صدقے میں یہ تحقیق کا دور ہے. اسلام میں تسلیم بھی ہے مگر اسلام میں تحقیق بھی ہے، لہٰذا تحقیق کرو اور دیکھو. تو میرا چیلنج ہے کہ یہ سارے مولا کائنات کے مناقب و فضائل اور ان کے عہدے جو ہماری زبانوں پہ ہیں، یہ صرف ہماری زبانوں تک محدود نہیں ہیں، علماء اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ میں گفتگو کو ختم کروں گا کہ اللہ سب کو توفیق دے کہ سب متمسک ہو جائیں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت سے. الہی آمین. آپ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، ہم شکر گزار ہیں آپ کے. اور تمام ناظرین کی طرف سے، اراکین کی طرف سے ہم ایک بار پھر آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کو مبارک ہو، آپ کے حسینی چینل کی جانب سے تمام عالم اسلام کو خصوصاً موالیان جناب امیر المومنین علیہ السلام کو آج کا روز مبارک ہو. خدا حافظ والسلام. تو ناظرین، یہ تھے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. جس طریقے سے آقا نے پیغام دیا ہے اور اس میں جو آپ کو نصیحتیں آپ کو آقا نے بتائی ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں اور تعلیمات اہل بیت سے ہم آشنا رہیں. رب کریم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج کے دن کی مناسبت سے جو وبائی دور ہے وہ جلد ختم ہو. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.